रानी ने चौंक कर मुलाजमा की तरफ देखा और बोली, बुलाओ और बैठक में बिठाओ। मुलाजमा चली गई। रानी ने आकर अपने पलंग से शाल उठाकर शानों पर डाली और कमरे से बाहर आकर दूसरे कमरे में चली गई। यहाँ वो अपने खास साथियों से मुलाकात करती थी। ऊंची छत और छत से लगे रोशनदानों वाला खास बड़ा कमरा था, जिसका दाखिली दरवाज़ा एक चौड़े से दलान में खुलता था। दूसरा दरवाज़ा जो दाहिनी तरफ था, रानी की रिहाइश गाह की तरफ खुलता था। बाएं जानिब वाला दरवाज़ा एक बागीचे में खुलता था, जिसमें फुर्सत के औकात रानी अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर लेती थी। उस बागीचे में एक काफ़ी कुशादा लान था, जो हमेशा हरा रहता था, और फूलों की कियारियाँ थीं, जिनमें मौसमी फूल हमेशा ही खिले रहते थे। बैठक में गुल मोहम्मद एक तरफ अदब से खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। बाव बख्शी और जवाहिर सिंह भी बैठक में मौजूद थे और गुल मोहम्मद के साथ ही खड़े थे। बाव बख्शी और जवाहिर सिंह ने हाथ जोड़कर कमर के बल झुककर रानी को प्रणाम किया। गुल मोहम्मद ने अपने तरीके से अपना दाहिना बाजू नीचे से ऊपर 3 बार लहराकर सलाम किया। लक्ष्मी बाई हालांकि सिर्फ नाम की रानी थी, न उसके पास ताकत थी न कोई अधिकार, लेकिन अहले झांसी के लिए वो झांसी की रानी थी। झांसी के जिस्म पर तो उसे कोई अख्तियार नहीं था, मगर झांसी के दिल पर उसकी हुकूमत थी। उसके साथियों को भूले बिसरे भी ये ख्याल नहीं आता था कि वो उनकी मलका नहीं है। इसलिए उसके तमाम साथी अगर दिन में 10 बार भी उसके सामने आते थे तो अपने अपने अंदाज में उसी तरह उसे सलाम करते थे, जैसे एक हुक्मरान को किया जाता है। बैठो बैठो तुम लोग। रानी ने सरकंडों से बने हुए बड़े बड़े आरामदेह मोंडों की तरफ इशारा किया और खुद बड़ी ऊंची मसनद नुमा कुर्सी पर बैठ गई, जिस पर नारंगी रंग की मखमल की एक शाल पड़ी थी। तीनों बैठ गए। रानी सोचने लगी कि उसे सिर्फ गुल मोहम्मद के आने की इत्तला मिली थी, फिर ये बाव बख्शी और जवाहिर सिंह क्यों? यकीनन गुल मोहम्मद के आने के बाद वो दोनों आए होंगे। बहरहाल एक मुस्तस्फिराना निगाह उसने उन तीनों पर डाली। महारानी जी, बाव बख्शी बड़ी गमगीन सी आवाज में बोला, एलस ने अंग्रेजी बंदोबस्त शुरू कर दिया है। अगर ना शुरू करता तो मुझे ताजुब होता, रानी ने कहा। उसकी आवाज जज्बात से यकसर आ रही थी। वैसे क्या बंदोबस्त शुरू किया है उसने? दीवान से दफ्तरों की चाबियां ले ली हैं, तमाम कागजात निकलवा रहा है और अपने मातहतों के साथ तमाम कागजात की जांच पड़ताल कर रहा है। उसके ये सारे मातहत अंग्रेज हैं जो उर्दू फारसी जानते हैं, जवाहिर सिंह ने बताया। कागजात में उसे क्या मिलेगा? रानी ने जैसे खुद से सवाल किया। मिलेगा कुछ भी नहीं। वो कागजात की जांच इसलिए कर भी नहीं रहा है कि उनमें से कुछ मिलेगा, बाव बख्शी ने कहा। वो तो झांसी वालों को और पूरे भारत को ये दिखाना चाहता है कि झांसी पर अब महारानी का नहीं, कंपनी बहादुर का राज है। ठीक कहते हो, रानी एक ठंडी सांस लेकर बोली। उसके घोरे घोल चेहरे पर दुख की परछाइयां लहराने लगी। बड़ी बड़ी सियाह आंखों में करब लहराने लगा। इसमें झूठ भी क्या है? झांसी पर वाकई कंपनी का अधिकार है। कल के सौदागर आज के मालिक हो गए, पर कसूर हम सब का है, सारे लोगों का है। अगर हम हिंदुस्तानी आपस में लड़ते झगड़ते न रहते, हम में यकजहती होती और हमने समझ से काम लिया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को राग रंग, ऐश इशरत और आपस की लड़ाइयों, आपस की दुश्मनियों से ही फुर्सत नहीं थी। अकबर का कायम किया हुआ कश्मीर से कन्या कुमारी तक अखंड भारत एक धार्मिक बादशाह की अनोखी सोच और अनोखी नियतों के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया। हर टुकड़े के मालिक ने सिर्फ अपना भला सोचा, राग रंग और ऐशो इशरत का जीवन अपना लिया। नतीजा आज हमारे सामने है। हम गुलाम हो गए और गुलामी की ये जिंदगी बहुत लंबी है। ये मैं बताए देती हूँ इसलिए कि हमें न यकजहती है न हमारे पास क़यादत है। खैर, और क्या कर रहा है एलस? थाने में अपने आदमी बिठा दिए हैं। सारे हिंदुस्तानी सिपाही, छोटे दरोगा, बड़े दरोगा, सब एक अंग्रेज डीएसपी की मातहती में हैं। कोई भी फैसला अंग्रेज एसपी और अंग्रेज डीएसपी करते हैं। दोनों दारोगा और सारे सिपाही सिर्फ हुक्म बजा लाने वाले गुलाम बना दिए गए हैं, जवाहिर सिंह ने बताया। अपने देशवासियों की इस हालत को देखकर दुख होता है, रानी ने एक ठंडी सांस लेकर बड़े दुख के साथ कहा। हम अपनी ही धरती पर, अपने ही आकाश के नीचे विदेशियों के गुलाम हैं, पर कसूर किसी दूसरे का नहीं, अपने अपराधी हम खुद हैं। सारे शहर में मनादी करवा दी गई है और बराबर करवाई जा रही है कि झांसी अंग्रेजी हुकूमत का एक हिस्सा है।
اب یہاں صرف اور صرف کمپنی بہادر کا حکم چلے گا، کمپنی بہادر کے بنائے ہوئے قانون چلیں گے، اور ان حکموں کو یا ان قوانین کو نہ ماننے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ باؤ بخشی نے بتایا، ہم کمزور ہیں باؤ۔ رانی پھر بڑے دکھ کے ساتھ بولی، اور یہ کمزوری ہم نے خود اپنے لیے اگائی ہے اور غلامی کو گلے لگایا ہے۔ کمزور انسان ہارنے سے بچ نہیں سکتا، غلامی کمزور انسان کا مقدر بن کے رہتی ہے۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، بکھراؤ کمزوری کو ہی جنم دیتا ہے اور کمزوری غلامی کو۔ ہماری کمزوری کو مکار فرنگی نے ہوا دی، پھر اس کا فائدہ اٹھایا۔ گل محمد پہلی بار بولا، ٹھیک کہتے ہو گل محمد خان۔ رانی نے اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن بنیادی چیز ہے کمزوری، اور اپنی اس کمزوری کے دوشی ہم خود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی ہم جاگے ہیں؟ کیا آج بھی ہمیں اس سچائی کا گیان ہے کہ ہم کمزور ہیں؟ اور اگر گیان ہے تو کیا ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کم سے کم مجھے ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ لکھنؤ ہو یا بنارس، میرٹھ ہو یا دہلی، بٹور ہو یا کانپور، ارئی ہو یا کالپی، دتیا ہو یا گوالیار، مورینا ہو یا بنڈ، سب بکھرے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے راگ رنگ میں مست ہیں۔ یہ بکھراؤ تباہی کی نشانیاں ہیں۔ تحصیلوں کا کیا حال ہے؟ کل میں ساری تحصیلوں میں انگریز تحصیلدار بھیج دیے گئے ہیں۔ سنا ہے پٹواریوں اور قانون گو اور قرن امینوں کے لیے سخت احکامات بہت جلد بھیج دیے جائیں گے۔ فی الحال اپنی تحصیل میں انگریز تحصیلدار کا حکم قانون ہے۔ جواہر سنگھ نے بتایا، مہارانی صاحب، یہ خادم کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ گل محمد نے اپنی سنجیدہ آواز میں کہا، کہو گل محمد، اور سنو، تم میرے خادم نہیں ہو، میرے ساتھی ہو، جیسے یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ رانی بڑی اپنائیت کے ساتھ بولی، ہمارا خیال ہے مہارانی صاحب کہ آپ کو 5,000 روپیہ پینشن قبول کر لینا چاہیے۔ مصلحت یہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پینشن بھی فرنگی ملعون آپ کو بہت دن نہیں دے گا، لیکن ابھی آپ کے انکار کو جواز بنا کر وہ کچھ اور ظلم بھی کر سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو گل محمد، رانی نے اس کی بات کی تائید کی۔ میں نے بھی اس بات کے بارے میں بہت سوچا ہے، اور میں بھی اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر طیش میں آ کر میں انکار کر بیٹھی۔ مجھ سے ایک غلطی اور ہو گئی ہے، مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنی جانسی نہیں دوں گی۔ اب ایلس اور جلدی اور تیزی کے ساتھ ہمیں کمزور کر دینے کے جتن کرے گا، اور پوری کوشش کرے گا کہ میں ایسا کچھ نہ کر سکوں جس سے مجھے شکتی پراپت ہو سکے اور میں کبھی بھی انگریزوں کے مقابلے میں کھڑی ہو سکوں۔ یہ کوشش اس نے شروع بھی کر دی ہے مہارانی صاحب۔ گل محمد کی آواز بھینچے ہوئی جبڑوں کے درمیان سے نکلی۔ گل محمد کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رانی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ کہا، کچھ پوچھنا چاہا، لیکن پھر نہ جانے کیوں فوراً ہی اپنا ارادہ بدل دیا اور باؤ بخشی سے بولی، ہماری ہمت اور حوصلہ عام طور سے بہت گر گیا ہے۔ باؤ بخشی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن جنتا انگریز کی دشمن ہے، وہ آج بھی آپ کی ہے، وہ آج بھی بھوکی پیاسی آپ کی ایک آواز پر گھروں سے نکل آئے گی۔ جھانسی کا بچہ بچہ آپ کا وفادار ہے، جان نثار ہے۔ گل محمد کے جبڑے اور سختی سے بھینچ گئے۔ رانی نے ایک نظر گل محمد کے چہرے پر ڈالی، پھر فوراً ہی جواہر سنگھ اور باؤ بخشی سے بولی، ہمت اور حوصلہ گرنا نہیں چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ مصیبت میں پڑے۔ ان حالات میں انگریز رحم نہیں کرے گا، بڑی بے دردی سے سزا دے گا۔ آج قانون بھی اسی کا ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ سوال یہ ہے مہارانی جی کہ ہم لوگ کیا کریں؟ جواہر سنگھ نے پوچھا۔ انگریزوں سے بدلہ لینے کی خاموش تیاری اور صحیح وقت کا انتظار، رانی نے کہا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ اونچا رہے۔ سنو، انگریز راجا کو ختم کر سکتا ہے، جنتا کو نہیں۔ جنتا کو دبایا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے، خاموش کیا جا سکتا ہے، پر صرف کچھ دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ جنتا امر ہے، جنتا کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جنتا کا حوصلہ اونچا رہتا ہے۔ اگر اس کا حوصلہ بلند ہے تو ایک دن جیت اسی کی ہوگی۔ ہم لوگ دیکھیں گے مہارانی جی کہ جنتا کے حوصلے بلند رہیں۔ جواہر سنگھ نے کہا اور رانی کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹھک ختم ہو گئی۔ وہ تینوں سر جھکائے کچھ سوچتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ رانی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پلنگ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور گل محمد کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کیوں آیا تھا؟ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا تھا؟
کیا کہنے آیا تھا جو نہیں کہہ سکا؟ وفاداری کی بات پر اس کا چہرہ اور پتریلا کیوں ہو گیا تھا؟ آدھا گھنٹہ وہ یوں ہی لیٹی رہی اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرتی رہی۔ پھر اس نے ملازمہ کو بلا کر کہا، جا کر گل محمد کو اس کے بیرک سے بلا کر لاؤ۔ ملازمہ چلی گئی۔ رانی نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فکر مند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انگریز بہت ہی مکار قوم ہے، بلا کے فتنہ پرداز، اور ہندوستانی بھولے ہیں۔ اسے فی الحال امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف جھانسی کا ہی نہیں، پورے ہندوستان کا مستقبل اسی تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا بکھرے ہوئے ہندوستانیوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، قریب قریب ناممکن۔ 15 منٹ بعد ملازمہ نے گل محمد کے آنے کی اطلاع دی۔ رانی نے اٹھ کر شال شانوں پر ڈالی اور کمرے سے نکل کر بیٹھک میں آ گئی۔ گل محمد ایک طرف ہاتھ باندھے اور نظریں نیچے کیے ہوئے کھڑا تھا۔ رانی کے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے مخصوص انداز میں رانی کو سلام کیا۔ بیٹھو گل محمد، کہہ کر رانی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت شکریہ مہارانی صاحب۔ گل محمد ایک مونڈے پر بیٹھ گیا اور بولا، حکم؟ تم ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے تھے، رانی نے کہا۔ جی مہارانی صاحب، گل محمد نے نگاہیں جھکائے ہوئے نہایت ادب سے کہا۔ اکیلے آئے تھے یا باؤ بخشی اور جواہر سنگھ کے ساتھ؟ رانی نے پوچھا۔ میں اکیلا آیا تھا مہارانی صاحب، گل محمد نے بتایا۔ باؤ صاحب اور بخشی صاحب بعد میں آ گئے تھے۔ تم کسی ضروری کام سے آئے تھے؟ رانی نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مہارانی صاحب، گل محمد نے بدستور نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ کیا ضروری کام تھا؟ رانی نے دلچسپی کے ساتھ دریافت کیا۔ مہارانی صاحب کی سلامتی، جھانسی کی سلامتی، ہندوستان کی سلامتی سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ جواب میں گل محمد نے ایک سوال جیسے خود سے کر ڈالا۔ کھل کر کہو گل محمد، رانی نے بڑی نرم آواز میں کہا۔ مہارانی صاحب، میرا خیال ہے، خدا کرے میرا خیال غلط ہو، شیطان مردود کے کان بہرے، پر میرا خیال ہے کہ جھانسی میں سبھی آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ جھانسی کی بات جانے دیں، خود قلعے میں آپ کے وفادار ہیں۔ مجھے اس میں شک ہے، قلعے میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ گل محمد کی نگاہیں اب بھی زمین پر تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ رانی کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب باؤ بخشی نے کہا تھا کہ جھانسی کا بچہ میرا وفادار اور جان نثار ہے، تو تمہارا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے تمہیں اس میں شک ہو۔ آخر کیا ہے تمہارے من میں؟ کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ ابھی میں بتا نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے۔ گل محمد کے لہجے میں تشویش تھی۔ ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ بولو۔ رانی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی بات، ارادے کی بات، منصوبے کی بات۔ آپ اپنا خاص خیال رکھیں مہارانی صاحب، نہ وقت سازگار ہے نہ حالات۔ تقریباً 2 منٹ تک ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اس سارے وقت گل محمد کی نگاہیں زمین پر رہیں اور رانی کی نگاہیں گل محمد پر۔ بالآخر رانی نے کہا، تمہیں کس پر شک ہے؟ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے گل محمد کھڑا ہو گیا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر رانی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بغیر آواز کیے چلتا ہوا دروازے تک گیا اور پھر جپٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے رانی نے ایک نسوانی چیخ سنی۔ چونک کر وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت گل محمد اسی خادمہ کو اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر لے آیا جو اسے بلانے گئی تھی۔ درد اور خوف سے ملازمہ کے منہ سے بڑی بے ربط اور بے ہنگم چیخیں نکل رہی تھی۔ رانی حیرت سے کبھی ملازمہ کو دیکھ رہی تھی، کبھی گل محمد کو۔ گل محمد نے ملازمہ کے بال پکڑے اسے ایک تیز جھٹکا دیا اور ملازمہ پٹ سے رانی کے قدموں میں گری۔ اس سے دریافت کیا جائے مہارانی صاحب کہ یہ دروازے کے باہر دیوار سے کان لگائے ہماری اور آپ کی بات سننے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ اس سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کس کے اشارے پر یہ آپ کی جاسوسی کر رہی تھی؟ گل محمد رانی کے قدموں میں پڑی ملازمہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کھڑی ہو جا دولاری۔ رانی نے ملازمہ کو حکم دیا۔ معاف کر دیجئے مہارانی جی، ملازمہ گڑ گڑائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رانی کے پیر پکڑ لیے۔ میرے پیر اپنے گندے ہاتھوں سے چھوڑ، نیچ پاپن، رانی نے غصے سے کہا۔ یہ پیر مندر میں جاتے ہیں، تو نے انہیں اپنے گندے ہاتھوں سے چھو کر اپوتر کر دیا ہے۔ کھڑی ہو جا۔ ملازمہ نے پیر تو نہیں چھوڑے، اپنی پیشانی رانی کے پیروں میں رگڑنے لگی۔ اس کے منہ سے غیر واضح، مبہم اور ناقابل فہم الفاظ نکل رہے تھے۔ رانی نے اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، مگر ملازمہ جھونک کی طرح اس کے پیروں سے چمٹ رہی تھی۔
مجبور ہو کر رانی نے گل محمد سے کہا، گل محمد اسے کڑا کر دو۔ گل محمد نے آگے بڑھ کر پھر ملازمہ کے بال مٹھی میں جکڑے اور پھر ملازمہ ایک طویل اذیت میں ڈوبی چیخ کے ساتھ کھڑی ہوتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گل محمد نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں اپنی خون جیسی سرخ بڑی بڑی آنکھیں ڈال کر خونخوار لہجے میں کہا، اب یہ ناٹک بند کر اور مورانی صاحب جو کچھ دریافت کرتی ہے بتا، ورنہ میں تیرے جسم کا ریشہ ریشہ اپنے پٹھان ناخوں سے ادھیڑ ڈالوں گا۔ میرا نام گل محمد ولد جابر خان ہے، میں رحم سے واقف نہیں ہوں، زبان کول ملعونہ۔ ایسا لگا کہ ملازمہ کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے، اس کی پتلیاں چڑھنے لگی، لیکن وہ بے ہوش ہو کر نہیں گری، مر کے گری۔ روشن دان سے چلنے والی بندوق کی گولی اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر لگی تھی۔